रियाज़ुस सालिहीन की हदीस नंबर 277 यानी 277 है। और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे, और अगर उसे उसकी कोई एक आदत नापसंद है तो दूसरी पसंद आ जाएगी। यहाँ पर एक सवाल, और वो ये है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत से क्या मुराद है। तो मोमिन मर्द और मोमिन औरत से मुराद मियाँ बीवी हैं। तो मियाँ बीवी को मना किया गया है, कि शौहर को मना किया गया है कि वो अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखा करे। अगर उसको कोई आदत नापसंद, एक आदत ना तो दूसरी उसके अंदर आदतें जो हैं वो अच्छी होंगी, वो पसंद आएंगी। वो कोशिश तो करे, वो गौर तो करे, वो एक ही बात को लेके बैठ के तो ना बैठ जाए और एक ही जगह उसकी सुई ना अटक जाए। अगर ऐसा करेगा तो वो बुग़्ज़ का शिकार हो जाएगा, यानी किसी की नापसंद बात को दिल में करार दे देना, ये बुग़्ज़ होता है। वो ऐसा ना करे। इसका हवाला जो है वो है सही मुस्लिम से, हदीस नंबर 3645 ये था। ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपने बताना है कि बुग़्ज़ किसे कहते हैं, बुग़्ज़ की क्या तारीफ है। जो गुजरी थी उसमें ये उन्होंने फरमाया है कि वो टेढ़ी पसली से जो है वो पैदा हुई है। तो इसके फरमान का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई जो है ना वो औरत से नफरत ही करने लग जाए। इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, अगर उस टेढ़ी पसली से पैदा होने की बुनियाद पर उसकी कोई खराबी जाहिर होती है, कोई बुरी आदत जाहिर होती है, वो तो होगी। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम ये नहीं समझो कि ये सारी की सारी ही खराब है। कोई इंसान, ना तो कोई मर्द पूरा परफेक्ट होता है और ना ही कोई औरत पूरी परफेक्ट होती है। तो वो खुद अपने आप के भी बारे में गौर कर ले कि मुझ में भी तो बहुत सारी बुराइयां हैं। ठीक है। तो यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को औरत से अगर वो बुग़्ज़ रखेगा, अगर मिसाल के तौर पे दिल में बिठा के रखेगा उस बात को, तो एंड किधर जाएगा? एंड नफरत, नफरत के बाद तलाक। जो पहले बताया था ना कि सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे, तोड़ दो से मुराद होता है कि तलाक दे बैठोगे, फिर रोगे बैठ के, फिर बच्चों का ख्याल कि अब क्या, ये अब क्या हो गया। 1 घंटे के बाद ना दिमाग दुरुस्त हो जाता है, तलाक देने के बाद दोनों सीधे हो जाते हैं। सारी लड़ाई, सारा झगड़ा, वो जो कई दिनों से चल रहा होता है ना, वो शैतान होता है। और उसके बाद जैसे ही शैतान उस मर्द की जबान पर ये बात तलाक की लफ्ज ले आता है, बस सारे सीधे हो जाते हैं फिर। अल्लाह ताला दीन का इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये दीन का इल्म है, हदीस अल्लाह। आपके सामने है। जब आपके सामने हदीस होगी तो जाहिर सी बात है, आप खुद भी अपने तौर पे ये समझ लें कि औरत को भी ये चाहिए कि वो मर्द के खिलाफ कोई दिल में बुग़्ज़ ना रखे, ठहराए ना, उस बात को करार ना देने दे, निकाले, देन एंड देयर क्लियर करे। कोई रात ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि जिसमें सारे चैप्टर्स क्लोज ना हो जाएं। जो बात हुई उसी दिन की, उसी दिन खत्म, बस। तो ऐसी एक रात भी नहीं गुजरनी चाहिए कि वो उधर करवट लेके सो गया, वो उधर मुंह फेर के सो गई, या उधर बाहर चली गई, तो फिर नींद भी नहीं आई ना वो वाली। तो टेंशन नहीं, उसी दिन उसी बात को खत्म करें, झगड़ा खत्म करें, और फिर आराम से सुकून से सो जाएं। बुग़्ज़ रहता है दिल में तो फिर तो ये मुमकिन नहीं, जिंदगी अजाब बन जाती है। रियाजुस सालेहीन में एक हदीस है और उस हदीस का नंबर है 278, 278। और इसका जो सही किताब का हवाला है वो तिरमिजी शरीफ है। जामे तिरमिजी में इसका नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1163 यानी 1163। हदीस में क्या बयान किया गया है वो आप लिख चुके हैं कि हजरत आमर बिन अहबस जुशमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुज्जतुल विदा के मौके पर सुना। क्या सुना? कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्दो सना के बाद वाज़ो नसीहत की, फिर इरशाद फरमाया, सुनो, औरतों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। यानी औरतों के मुतालिक मेरी इस वसीयत को कबूल करो, है भाई। बेशक वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों ने नोट किया था, जो आपने पूछा था कि सर यहाँ पर कैदी से क्या मुराद है, कि औरतों को कहा गया कैदी हैं। दरअसल यहाँ पर कैदी से मुराद ये है कि वो तुम्हारी पनाह में है। जी, वो तुम्हारी पनाह में है। ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी जेल में कोई कैद होता है तो वो जेल की कैदी है।
اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ تمہاری حفاظت میں ہے، ان کی جان، ان کی مال اور ان کی عزت گویا کہ تمہارے پاس قید ہے۔ دیٹ مینس کہ وہ تمہارے پاس امانت ہے کہ تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے، اور اس کا تم اگر اس کو کوئی نقصان پہنچنے جیسا ہے تو تم پھر سمجھ جاؤ کہ تمہیں اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچانا ہے۔ سوال تو یہ تھا کہ وہ قیدی ہیں تو قیدی سے کیا مراد ہے؟ پھر آگے جو ارشاد ہوتا ہے وہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تم ان کی کسی بھی چیز کے مالک نہیں، دراصل اس کے آگے ایک ایگزمپشن ہے۔ جب کسی چیز کی بات بتائی جاتی ہے اور آگے، یعنی نہیں میں بات بتائی جاتی ہے اور آگے اس کی ایگزمپشن دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ مالک بنتا ہے اس چیز کا۔ جیسے کسی بھی چیز کے تم مالک تو نہیں، سوائے، اب یہ جو سوائے کا ورڈ آتا ہے نا، علاوہ، سوائے، یہ استثناء کے لیے آتا ہے۔ استثناء مطلب کہ تم کسی چیز کے مالک تو نہیں، لیکن ان ان چیزوں کے مالک ہو جو اللہ کے بعد ورڈ آیا ہے نا۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوائے جماع کے، اس کے علاوہ تم کسی چیز کے مالک نہیں۔ اور اگر وہ کھلی بے حیائی کریں، تو یہ جو کھلی بے حیائی والی جو بات ہے نا، وہ حدیث میں یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ورڈ ہمیں مل جائے۔ وہ ورڈ یہ لکھا ہوا، اب یہ آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں، یہ بفاحشۃ جو عورت. لکھا ہے یہ فاحشہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ فاحشہ سے کیا مراد ہے، سوال نمبر 7، کوشچن نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کہ فاحشہ سے کیا مراد ہے۔ اس کا جو شارٹ جواب ہے نا، شارٹ، وہ ہے کھلی بے حیائی کرنا۔ اگر وہ کھلی بے حیائی کریں، یعنی بس کھلی سے مراد بے حیائی کریں۔ بے حیائی کس کو کہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ حیا سے ہٹ کر وہ کوئی کام کریں تو پھر وہ والے کام آگے چل کے وہ ان کی کیا انٹینسٹی ہو، وہ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو پھر حکم دیا ہے کہ اب تم کیا کرو ان کے ساتھ۔ پچھلی حدیثوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرد کو، یعنی کہ شوہر کو، اپنی بیوی کو 4 صورتوں میں مارنے کی اجازت ہے، لیکن کس حد تک مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کام کی اجازت دے دی جائے تو وہ بندہ کر بھی لے، ایسے تو بہت سارے کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں البتہ بعض مرتبہ بیویاں کچھ ایسا کر بیٹھتی ہیں، شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، کر تو شوہر بھی لیتے ہیں بے حیائی، اور کر تو بیویاں بھی لے سکتی ہیں، پاسبلٹی تو ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے ہے تو پھر وہ شوہر کیا کرے؟ اٹھا کر طلاق دے دے؟ جی نہیں، یہ نہیں دیا اس کو حق، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جا کر کسی کو بتاتا ہے، تو اگر اس نے کوئی ایسی والی بات بتائی جس سے قذف لگتی ہوگی، تو پہلے تو اس کو 80 کوڑے پڑ جائیں گے، تم نے ایسی بات بغیر 4 گواہوں کے کیسے کہہ دی؟ اب پھنس گیا نا وہ تو، وہ اس نے تو دیکھ لیا، اب معافی بھی مانگ لی ہے، جو بھی کچھ ہو گیا ہے وہ تو پھنس گیا۔ اب اس کو اپنی بیوی کو سیدھا کرنا ہے۔ سیدھا کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر وہ ایسی بے حیائی کرے نا، تو تمہارے پاس ایک آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ کیونکہ یہاں پر آپ نے ایک سوال نمبر 8 ہے وہ آپ نے پوچھا ہے، اور آپ نے پوچھا ہے کہ بستر الگ کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو بھائی بستر الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ الگ کر دو بس، وہ اگر میاں بیوی ایک بستر پر ایک ساتھ سوتے ہیں تو اب وہ نہ سوئے، اس کو سزا دینا، اس کو پنشمنٹ دے اس بات کی، بائیکاٹ کرنا کہتے ہیں اس کو، کہ اس کے ساتھ پھر ہم بستری نہ کرو، تاکہ وہ تھوڑی اس کو ہوش آئے، تھوڑا عقل ٹھکانے آئے اس کی۔ اس کے بعد بھی اگر مطلب تمہارا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا، یا تم سمجھتے ہو کہ اس کی جو فاحشہ والی بات تھی وہ اتنی زیادہ تھی اور تمہیں مارنے کی اجازت بھی ہے، تو اس کو جب مارو نا تو ہلکی مار مارو۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے اتنا مارے، اتنا مار مار کے کہ زخم پیدا ہو جائیں اس کے جسم میں، کیونکہ اگر زخم نکل آیا تو حرام تھا اس کا مارنا، اس کو یہ مکروہ تحریمی ہے کہ وہ اس طرح سے مارے اپنی بیوی کو۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو دراصل وہ ظلم کرتے ہیں، ان کو کون سا دین کا اتنا علم ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ میں کس بات پہ مار رہا ہوں؟ یہ کہ ان کو کیسے پتا ہوتا ہوگا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ مجھے مارنے کی اجازت ہے؟
لیکن اس کو یہ کون بتائے گا کہ کس جگہ مارنے کی اجازت ہے اور کس جگہ مارنے کی نہیں ہے؟ ہے؟ دیکھو نا یہاں کہیں لکھا ہوگا نا انہوں نے، تو انہیں بستروں سے علیحدہ یہ ہو گیا، انہیں مارو۔ اب انہیں مارو، کوئی آ کے مولوی بن جائے اور خود ساختہ جو ہے مفتی بن جائے اور کہے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ انہیں مارو، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدیث مبارکہ کو اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں چن چن کے، کہ جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا نہ خواستہ جو ہے وہ عورتوں کے معاملے میں سخت تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اس انداز میں پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، نہیں، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے بچے بن کے رہو، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر انگلی نہ اٹھاؤ، ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ ان کی احادیث ایسی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے، کیونکہ عوام ہے ان کو تو وہ بایولوجی پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، لا پڑھتے ہیں، جرنلزم پڑھتے ہیں، اکاؤنٹس پڑھتے ہیں، وہ تو حدیث سے دور رہتے ہیں۔ تو اب ان کو حدیث پیش کرو اور اس طرح کی اس کو ہائی لائٹ کرو کہ اس میں لکھا ہے انہیں مارو، یہ لکھا ہوا جو تمہارے نبی نے کہا ہے کہ انہیں مارو، اور اگر کوئی غیر مسلم ہو عورت تو اس کو دکھا دیا جائے کہ ان کے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ مارو۔ تو کسی کی بات کو غلط انداز میں آگے پیش کرنا، پھر وہ بندہ اپنے بارے میں، اپنے خاتمہ کے بارے میں سوچ لے کہ پھر پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم اس سراط الجنان اکیڈمی میں خدا کی قسم یہی مشن لے کر آئے ہیں کہ ہم درس نظامی میں اور دیگر کورسز کے دوران آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرو شان بتائیں، حقیقی شان بتائیں۔ اگر کوئی لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں، تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی شان بتائیں کہ ان کی شان یہ نہیں ہے۔ ہاں، دیکھو نا آگے لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ زوم کر کے تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں گے، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو، تو ہو گیا نا بس۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، اب دیکھو مطیع کا ورڈ کیا ہوتا ہے بیٹا، اوبیڈینٹ ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، ہے، یعنی اگر وہ تمہاری بات مان لیں، کیا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، مثال کے طور پہ ساس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لی، بدتمیزی کی یا وغیرہ، تو یا جیسے چاہتا تھا کہ پردے والے کپڑے پہنے اور نہیں پہنتی، فیشن کرتی ہے، میاں کے سامنے اکیلے کمرے میں فیشن جائز ہے، لیکن اس کے بعد وہ منع کرنے کے بعد بازار کے اندر آوارہ گھومتی اور اس طرح کرتی ہے، تو یہ پکڑ لیتا اس کو۔ مثال کے طور پہ اپنے اماں کے گھر گئی بھی تھی، ویسے تو پردے میں رہتی ہے لیکن اپنی اماں کے گھر میں جا کر وہاں سے نکل گئی اپنی بہنوں کے ساتھ یا کسی رشتے دار کے ساتھ، وہ دیکھ لیتا ہے، مارے گا پھر تو وہ کہ یہ کیسے کپڑے پہن کے تم وہاں گھوم رہی تھی، میں نے خود تم کو دیکھا ہے، مارے گا پکڑ کے۔ لیکن اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو ایسے مت مارو جیسے غلاموں کو مارتے ہیں، ہاں اتنا نہ کرو، کیونکہ مارنے کا آپشن دیا ہے تاکہ طلاق نہ ہو، رشتہ نہ ٹوٹے، طلاق سے روکا ہے۔ اچھا، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حد سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ جو مرد ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ ضد پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی منع کیا بغض نہ رکھو، بغض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے مار بھی دیا، پیٹ بھی دیا، پھر بھی اس کے دماغ سے بات ہی نہیں نکل رہی، نہیں تم نے ایسا کیا تھا، ہر تھوڑے دن کے بعد وہ والی بات یاد دلا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا، اور بھائی کر دیا تھا، معافی بھی تو مانگ لی تھی آپ نے، مار بھی دیا تھا، ہو گیا تھا سب کچھ، اس کے بعد سے دوبارہ نہیں کر رہی، آج تک سب گواہ ہے، نہیں پھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، جب بھی کبھی لڑائی ہوتی ہے وہ والی بات پرانی نکال کے لے کے آ جاتا ہے۔ تو اس سے منع کیا ہے کہ اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، فرمانبردار ہو جائے، تو پھر انہیں سزا دینے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، کہ اب تم نے وہ سزا کو جاری ہی کر دیا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تم اس کو وہ سزا دے رہے ہوتے ہو، اس چیز کا نہیں ہے، ایک لمیٹیشن ہے، حد کو کراس مت کرو۔ اور کوئی بہانہ آپ بیٹھے میں بہانہ سوچ رہے ہیں کہ اب اگر اس نے یہ کیا نا اس کے اوپر نظر رکھو، تو کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔ اچھا، لوگ اور شوہر جو ہوتے ہیں مرد، وہ بہانہ تلاش کرتے ہوں گے نا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو ساری کیمسٹری پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا علم عطا کیا ہوا ہے نا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی طرح سے حدیث میں بھی بیان کر دیا ہے کہ کرتے ہیں تو اس لیے منع کیا ہے، لوگوں میں ایسا مردوں میں رواج ہوتا ہوگا تو منع کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک سوال اور پوچھا گیا تھا کہ بیوی کو مارنے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر، آئی ڈونٹ نو، یہ سوال نمبر 9 تھا۔ مارنے سے مراد پیچھے گزر چکا کہ وہ کسی چیز سے نہ مارے، ہاتھ سے مارے، اور چہرے پر نہ مارے، چہرے پر مارنا حرام ہے، جسم کے کسی دوسرے حصے پہ مارے تو یہ نہ مارے، ایسا نہ مار دے کہ جسم کے ہر حصے پہ مار رہا ہے، کبھی لاتوں سے، کبھی یہ ایسے ظالم اور جاہل قسم کے مرد ہوتے ہیں۔ جاہل کا مطلب
علم نہ رکھنے والے ان کو یہ حدیث ہی نہیں پتا ہوتی، پوری نہیں پتا ہوتی، کسی نے یہیں تک پڑھ لیا اور اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اس میں لکھا ہے کہ انہیں مارو بس، اس کے آگے کی بات ہی نہیں بتا رہے، آگے لکھا ہے نا اس کا سارا پروٹوکول۔ پھر اسی حدیث سے متعلق ایک سوال پوچھا گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ بیوی کا حق ہوتا ہے نا، بیوی کا شوہر پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ بیوی کا شوہر پر، نہ سوری، شوہر کا بیوی پر، شوہر کا، یعنی شوہر کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے اپنی بیوی پر، کہ وہ شوہر کیا پرووائڈ کرے۔ پھر اگلا سوال یہ والا آئے گا جو میں نے ابھی کہہ دیا تھا، تو شوہر کا بیوی پر تو دیکھو بھائی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے، لیکن یہاں پہ یہ سوال نہیں کیا گیا کہ سارے حقوق بیان کریں، یہاں پر جو سوال پوچھا گیا ہے نا، پہلا حق بتا دیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ امپورٹنٹ ترین بات کیا ہے۔ جی، تو دیکھیے کہ شوہر اپنی بیوی کو 3 چیزیں پرووائڈ کرنے کا پابند ہے، کیونکہ وہ بیوی کا حق ہے، روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو ہو گئے 3 چیزیں، لیکن یہ تو 3 چیزیں ہو گئی نا، تو پھر ہم نے تو یہ سوال آپ نے یہ پوچھا کہ پہلا حق کیا ہے، تو پہلے حق کا جواب تو یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے مکان۔ مکان سے مراد یہاں پہ مکان کا مطلب وہ والا مکان نہیں ہے جو آپ مکان سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ مکان سے مراد ہے جگہ، وہ پرووائڈ کرے گا، وہ پابند ہے اس بات کا، وہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو کیا میں ایسی اہلیت رکھتا ہوں، ایلیجبلٹی ہے میرے اندر، میری فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، کیونکہ بیوی کا یہ حق ہے اور وہ تقاضا کر سکتی ہے، اور شوہر پر یہ فرض ہے، جب بیوی کا اگر حق ہے تو شوہر پہ یہ فرض ہے، حق اور فرض، کہ وہ اس کو ایک ایسا مکان سے مراد چلیں اس کو روم لے لیں، کمرہ، وہ ایک ایسا کمرہ اس کو پرووائڈ کرے کہ جس کمرے کا اختیار اس عورت کے پاس ہو، کہ وہ اس کو اندر سے لاک کر سکے، وہ چاہے تو کسی بھی گھر کے دیگر افراد کو اس میں آنے سے منع کر سکے، اور اس کے اندر اس کو پوری 100% پرائیویسی حاصل ہو۔ جب وہ ایسا کرے گا، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ نکاح کرنا جہاں پر فرض ہے تو کہیں پہ نکاح کرنا واجب بھی ہوتا ہے، اور کہیں پہ نکاح کرنا جو ہے وہ سنت ہوتا ہے، اور کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے کسی کے لیے، مردوں پہ، کہ پھر وہ ایسی صورت میں نکاح کر نہیں سکتے۔ تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جگہ جس پہ عورت کا حق ہو، اور وہ چاہے تو وہ گھر کے دیگر افراد کو وہاں پر آنے سے منع کر سکے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایسا کرے بھی، ہاں وہ ایسا کر بھی لے تو مطلب یہ مطلب بھی نہیں ہے، اب اس کا کوئی رانگ وے میں نہیں لے کے جائے کہ اگر شادی ہوئی ہے تو ان کا اپنا بیڈ روم ہے، اپنا سیپریٹ ہے، اور وہ اپنا کمرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ سختی ایک دم پابندی لگا دی کہ اب وہاں پہ اس کی نند نہیں آ کے بیٹھ سکتی، یا وہ نہیں آ سکتی بالکل، کہ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر اگر ایسا کرنے لگیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، اور مل جل کر رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہاں ہاں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا ہی روم ہے، اور اس روم میں اور کوئی نہیں آ سکتا، کم سے کم لاک ہے تو کم سے کم تب تو نہیں، پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بہت ساری میں نے ایسے دیکھی ہیں جو انہوں نے مجھے بتائیں بات کہ سر شادی ہوئی اور ساس نے کہا کہ صبح 7 بجے، اب شوہر دیر سے آتے ہیں، 2:30 بجے آتے ہیں، اور وہ ان کو اٹھ کے کھانا دینا ہوتا ہے، تو پھر کھانا دیتے دیتے 3:30 بج جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ بھئی سوئیں گے تو فجر کی نماز رہ جائے گی، تو پھر جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں، تو فجر کی نماز سوتے ہیں، ساری نیند ڈسٹرب ہوتی کا اٹھنا جاگنا، تو ادھر اب شوہر نے تو 12 بجے کیونکہ لیٹ والی جاب کرتا ہے، 12 بجے جائے گا اٹھ کے، کہتی ہے ہماری ساس جو ہے نا دروازہ کھٹ کھٹ کر کے پیٹتی ہیں باہر سے کھڑے ہو کے، باہر نکلو، باہر نکلو بھائی، کیا باہر نکلو، وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کا یہ دستور ہے کہ بہو جو رہتی ہے نا وہ کمرے کے اندر لاک کر کے نہیں بیٹھ سکتی، صبح 7 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک جو ہے وہ بہو کو اپنا بیڈ روم چھوڑنا ہوتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟
सारा दिन घर में आओ, घर में हमारे साथ रहो, उठो बैठो, काम करो, घर के काम करो, गोया के मासी को लेकर आए। क्यों भाई 7 बजे क्यों उठे वो? एक तो उसकी नींद वैसे नहीं पूरी, आपको पता है आपका बेटा जो है वो रात को देर से आता है, वो सो चुकी होती है, फिर वो उठती है, फिर वो 1 घंटा खाना देने के अंदर, और फिर वो कहता है मुझसे बातें करो, तो अब उससे बातें करनी पड़ती हैं। फिर फजर की नमाज हो जाती है, फिर बड़ी मुश्किल से वो सोती है। अभी वो सोई नहीं है कि आपने खटखटा के उठा दिया? क्यों भाई, क्यों उठाए, क्यों उठे वो, क्यों आपके घर के अंदर इधर उधर सफाइयां करती फिरे? तो ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे तो एक ऐसा केस था, अभी ये रिकॉर्ड हो रही है बात, खैर कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे एक एक पता चला कि सर वो हमारी शादी हुई, तो अब शादी जिस घर में हुई थी तो वो एक वालदा थी और वो लड़का था, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई छोटा सा घराना है, ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है। तो छोटी फैमिली है तो ये तो अच्छा हुआ, वो जाके अजाब बन गई। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उस औरत ने उस रात को, जो उरूसी रात होती है, वो जो सास थी वो 7 कमरे में सोई है, उसी बेडरूम में। और उसके बाद उसने बताया कि सर मैं 3 महीने हो गए शादी को, वो हमारे कमरे में ही साथ सोती हैं, वो कहती हैं मुझे अकेले में डर लगता है, और वो कहती हैं कि मैं तो हमेशा अपने बेटे के साथ सोने की आदी हूँ, तो इसलिए मैं अलग कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं इधर ही सोऊंगी। अजीब बात, अजीब बेवकूफी की बात। बल्कि बेवकूफी क्या, ये तो अच्छा वो आदमी ठीक, मतलब वो जो शौहर है जिससे वो शादी करके लेकर आया है, या तो वो औरत अपने बेटे की शादी ना करती, क्या अगर वो समझ रही है कि मेरे बेटे को छीन लेगी मुझसे, तो फिर वो ना करती। अब अगर उसने अपने बेटे की शादी की है तो ये कौन सा तरीका है कि वो उसी कमरे में रह रही है? फिर एक दूसरा एक और केस था, खैर वहां पे तो हमने उसको ठीक कर दिया, कि कुछ हमने अमल भी किया, कुछ हमने दुआ भी की, जो हो सकता था। लेकिन मुझे ये सुन के यकीन नहीं आया, मुझे ये कौन सी बात है कि वो कमरे में साथ सो रही है? तो वो आदमी किस कदर बेगैरत और नामर्द आदमी है कि वो जब शादी की, मैं क्लियर बात करता हूँ कि देखो शादी के बाद जब सुबह जो है वो लड़की वालों के घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं, तो वो पूछते हैं तो क्या बताया होगा उसने? जाहिर सी बात है झूठ बोला होगा अपना घर बचाने के लिए। और 3-4 महीने के बाद जो है वो मौलाना को बता रही है कि ऐसा ऐसा मसला है, इसका कोई हल करें, इस मसले को हल करें, कि ऐसा लगता है कि मेरी शादी एक बूढ़ी औरत से हो गई है। अजीब किस्म के लोग हैं। एक जगह मैंने पूछा उस खातून से, दूसरा एक, अब ये दूसरा घराना है, मैंने पूछा भाई बात सुने, ये क्या चक्कर है, आप क्यों उधर सोती हैं जाके? वो दूसरा घराना है, अलग बात है, ये अलग केस है। कहती है वो असल में गर्मी बहुत है, बेटे के कमरे में एसी लगा हुआ है, तो वो मुझसे ना अपने कमरे में गर्मी लगती है तो मैं इनके साथ सोती हूँ। और ये पाबंदी लगा के रखी हुई है कि तुम दोनों मियाँ बीवी जब कमरे में सोओगे तो तुम कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं करोगे। ये कौन सी बात हो गई? क्यों नहीं करें लॉक, अपना अंदर से लॉक मियाँ बीवी? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि शौहर का जो सबसे पहला फर्ज था और बीवी का जो सबसे पहला हक था, ये आदमी वो नहीं दिया, इस आदमी ने वो नहीं दिया। उसको था एक ऐसा कमरा देना जिसका इख्तियार बीवी के पास होता। दूसरे नंबर पे खाना और पहनना, रोटी कपड़ा और मकान, जो मैंने आपको बताया है, उतना जितना कि वो अफोर्ड कर सकता हो। जी। तो अब मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमारी जो इस तरह की मासूम खवातीन, वो अगर किसी, वो खवातीन का मतलब यार यही तो है ना कि औरत ही तो औरत का वो कर रही है ज्यादातर, औरत ही तो औरत की दुश्मन बनी हुई है। क्या करें अब इसका मसले का हल? औरत, ये हो सकता है कि मैंने अभी किसी ने मुझे अपना मसला बताया, मेरा दिल बहुत दुखा, मैंने उनसे कहा अच्छा मैं दुआ तो करूंगा, चले ये आप वजीफा भी ले लें, ये भी पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला असर होगा। लेकिन चलें आप एक बात सोच लें आज, आपने बताया कि आपकी सास ऐसा करती हैं, आपने बताया कि आपके जो है ना वो नंदे आपके साथ ऐसा सुलूक करती हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि आज आप एक वादा करें, और वो ये है कि जब आपके घर में आपका बेटा बड़ा होगा और उसकी शादी करेंगी और बहू आएगी आपके घर में, आप उसके साथ ये सारा कुछ नहीं करेंगी। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसा, मैंने सोचा भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा देखो असल में सोचना नहीं है, जिस बहू के साथ उसकी सास जैसा सलूक करती है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर वो भी, और वो अपनी बहू के साथ वैसे ही सलूक करती है, तो जब वो आगे से आवाज उठाती है अपने हक के लिए, तो कहती है कि हम हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो भाई अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी किसी सास ने ऐसा किया था, तो इस पे कहीं फुल स्टॉप भी तो लगाओ, या अब तुम उसका बदला इस मासूम बच्ची से लोगी? ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल शोहरों को भी नहीं चाहिए कि वो
بہانے بہانے سے لڑائی وہ اس کو سزا دینے کے طریقے ڈھونڈتے پھرے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اس عورت کا، اس بیوی کا یہ تھا کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ روم پرووائڈ کیا جائے، یہ سوال کا آپ کا جواب تھا۔ دوسرا جو سوال اس پہ قائم کیا آپ لوگوں نے، جو میں پہلے غلطی سے پڑھ گیا تھا، سوال نمبر 11، کہ بیوی کا شوہر پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ بیوی کا، یہی سوال ہے نا؟ یوں کریکشن کر لیں کہ اب شوہر کو کیا ملنا چاہیے بیوی کی طرف سے، یوں بیوی کیا دے اپنے شوہر کو، بیوی پر کیا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کیا پرووائڈ کرے۔ بہت ساری چیزیں جو شوہر کے حقوق میں ہوتی ہیں، ایک کتاب ملتی ہے شوہر کے حقوق، تو شوہر جو ہے نا اچھا وہیں پہ بک اسٹور پہ یہ بھی کتاب رکھی ہوئی ہے بیویوں کے حقوق، نہیں وہ خرید کے لے کر آئے گا اپنے گھر میں شوہر کے حقوق، تاکہ وہ گھر میں رکھی رہے نا تو وہ دکھائے کہ اس میں دیکھو یہ لکھا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے، تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ والی کتاب نہیں لا رہا وہ، جس کا نام ہے بیویوں کے حقوق۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیوی کو کیا کیا کرنا چاہیے، بیوی کو بہت کچھ کرنا چاہیے، اور بیویاں بہت کچھ کر رہی ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی وہ کون سی چیز ہے جو بیوی کو کرنی ہے۔ تو وہ تو سب سے پہلی چیز دیکھو نا، وہ یہی ہے کہ وہ اس کی جس چیز کا مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، مل کے بدا کہا جاتا ہے، مل کے بدا، تو وہ مل کے بدا میں منع نہ کریں، بس یہ پہلا شوہر کا ہے جو ہے اس کو شوہر کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ پھر آگے چل کے یہ ہے کہ شوہر اگر ناپسند کرتا ہو کسی کو، وہ نہ آنے دے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نا کہ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو بستر پر نہ آنے دے، تو کوئی نہیں آنے دیتا وہ تو ویسے بھی، یعنی جن لوگوں کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو یا فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرد و عورت، خواہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، تو اس کو شوہر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں ہیں۔ صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کے متعلق اس عورت کو معلوم ہو کہ ان کا آنا شوہر کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ اجازت کے بغیر تو ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کے بھی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا تو ویسے بھی حرام ہے۔ اب اس میں کسی نے یہ سوال پوچھا تھا جس کا میں ابھی جواب آپ کو نہیں دے رہا، کسی نے پوچھا تھا کہ اگر شوہر یہ منع کر دے کہ تمہارے ماں باپ بھی نہیں آئیں گے اس گھر میں، یہاں تو یہ بھی منع کر دیتے تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جاؤ گی نہ، اب نہ جانے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، شادی بڑے اہتمام سے کہ آنا جانا رہا، ایک آدھ دو مرتبہ مختلف شادیوں میں بھی بلایا گیا، آیا گیا جایا گیا، ناشتے وغیرہ کیے گئے، اب وہ آ گئی ہے تو اب اس کے اوپر یہ پابندی لگ گئی کہ تمہاری ماں ایسی ہے تمہارا باپ ایسا، عجیب بے وقوفی والی حرکت ہے، کیوں نہ جائے وہ اپنے باپ کے گھر؟ لیکن اس سوال کا جواب کہ یہ پھر آپ پھر کبھی اور مجھے لیجئے گا کیونکہ یہ ایک تفصیلی جواب ہے۔ ہم چلتے ہیں اس کے آگے، اور اس کے آگے یہ تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ 4 صورتوں میں مرد شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ تو سوال یہ پوچھا سوال نمبر 12 میں کہ شریعت میں اجازت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، اجازت سے مراد جائز ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کام کر لیا تو جائز ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام کر بھی لیا جائے، جی، اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے، اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے اجازت سے کیا مراد ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو حکم دے دیا کہ اگر تمہاری بیوی ایسا کرے نا تو مارنا اس کو پکڑ کے، یہ مطلب نہیں ہوتا اجازت کا۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ ریاض الصالحین کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 279، جو کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 2142۔ تو اب ہم اس کو پہلے یہاں سے پڑھ لیں یا وہاں سے پڑھ لیں، دونوں کے الفاظ بالکل ایک ہی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جیسے حضرت معاویہ بن حیدہ نے یہ پوچھا، عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، ہے، جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائی اختیار نہ کرو۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس حدیث میں گھر کے علاوہ سے کیا مراد ہے؟ گھر کے علاوہ اس سے لا تعلقی اختیار نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے عربی میں جو آپ کے پاس عبارت ہے نا حدیث کی، وہ دیکھنی پڑے گی آپ کو، کہ ولا تہجر الا فی البیت، تہجر، لا تعلقی اختیار کرنا، چھوڑ دینا، جدائی اختیار کر لینا، الا فی البیت، گھر کے، گھر میں، اس کا مطلب الا فی البیت کا مطلب ہے کہ گھر کے علاوہ، جی، الا کا مطلب سوائے، سوائے گھر کے۔ دیکھیں، لا تعلقی سے مراد تو آپ لوگ پہلے سمجھ چکے، کہ جب کبھی شوہر اپنی بیوی کی کسی ایسی بات پر جس پہ کہ اس کو لا تعلقی یعنی اس کا بائیکاٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اور وہ بائیکاٹ کرتا ہے، بستر الگ کر دیتا ہے، کمرہ الگ کر دیتا ہے، بات کرنا بند کر دیتا ہے، یہ ہوتی ہے لا تعلقی۔ جی، گھر میں لا تعلقی اختیار کرنا یہ تو شوہر کے اوپر جائز ہے، مخصوص صورتوں میں صرف، وہ جو آپ کو بتائی تھی، یعنی ہاں وانی بستر الگ کر دینا، لا تعلقی، یہ والی لا تعلقی، جدائی اختیار کر لینا، وہ نہیں سو رہا اس کے پاس جا کر، الگ سو رہا ہے، یہ تو گھر میں ہے اجازت، وہ بھی ان سرٹین کنڈیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑا زبردست سوال پوچھا کہ گھر سے باہر مطلب پھر کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹا، گھر سے باہر عورت نے، بیوی نے چاہے کتنا ہی بڑا جرم کر لیا ہو، اگر وہ سزا اس کو گھر کے اندر دی جا رہی ہے، وہ سزا اس کو گھر سے باہر دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حکم آ گیا ہے تو منع کر دیے گئے تو حرام ہے۔ کیسے گھر سے باہر؟ مثال کے طور پہ، کہ اگر وہ بات نہیں کر رہا اس سے، لیکن اگر وہ گھر سے باہر ہے اور وہاں اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، وہ باہر لا تعلقی نہیں کر سکتا، باہر وہ اس کو پورا سپورٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو شوہر نے کہا کہ بھائی اب میں تم سے بات نہیں کر رہا، یا یہ کہ اس نے لے جا کر اس کو اس کی اما کے گھر پہ چھوڑ دیا، کہ بھائی میں اپنے اپنے بستر الگ کر رہا ہوں، اب ہمارا تو ایک یہی کمرہ ہے، تو لہٰذا میں تو شریعت کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، میں اپنا اپنا بستر الگ کر رہا ہوں، تو لہٰذا تم تو چلے جاؤ اپنی ماں کے گھر، لے آ کے اس کو چھوڑ دیا، یا کوئی کسی کو کال کر دی، اس کا بھائی بھائی آ کے اس کو لے گیا۔ اب وہ تو دیکھو گھر کے اندر کی بات ہے، یہ نکلا بازار کسی کام سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت بھی اپنے کسی ضروری کام سے اپنے امی کے گھر سے نکل کے کہیں جا سکتی ہوگی، سودا لینے کے لیے، کچھ ضرورت کی چیز لینے کے لیے۔ تو اب اگر وہ آدمی دیکھتا ہے کہ وہ اچانک سے وہ دیکھتا ہے کہ ایک دکاندار ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو میری بیوی ہے، نکلی ہوگی کسی ضروری کام سے، اب وہ کیا کرے گا؟ لا تعلقی اختیار کرے گا، جا کے اس دکاندار کو پیٹے گا نہیں اٹھا کے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے، میری بیوی ہے، اب وہاں پہ لا تعلقی اختیار نہیں کرے گا۔ جی، یہ بات ہے اس میں سمجھانے کا۔ اور بھائیوں بھائیوں میں بات بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بات ہی نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ نیچے وہ اوپر، پتہ چلا کئی مہینوں سے ایسی نفرت ہوئی ہوئی ہے کہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، لا تعلق رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لا تعلق ہیں۔ لیکن ایسا ہوا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا، میں نے آج پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، کہ لڑائی ہو رہی تھی روڈ کے اوپر، عوام جمع ہو جاتی ہے، اب جب لڑائی ہو رہی تھی تو وہ دیکھا کہ اچانک سے ایک آدمی آیا موٹر سائیکل پہ، اس نے دیکھا لڑائی ہو رہی ہے، بھائی دیکھا تو ہم نے بھی تھا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دعا پڑھ کے دم کر دیں، لڑائی ختم ہو جائے یا چلے جائیں، تو ہم نے دیکھا کہ نا وہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے بائک سے لگائی، بائک سے اترا، پہلے تو وہ دیکھ رہا تھا غور سے، اس کے بعد اچانک نہ جانے اس کو کیا ہوا، بیچ میں گھس گیا جا کر، اور بیچ میں جا کر اس کے بعد اس نے نا سب لوگوں کو مارنا شروع کر دیا،
ایک لڑکا تھا اس کو کوئی مار رہا تھا، کوئی نہیں، دو چار لوگ مل کے مار رہے تھے، اور ایک آدمی آتا ہے موٹر سائیکل پہ، وہ دیکھتا ہے، پہلے غور سے معائنہ کرتا ہے، اس کے بعد سب کو مارنا، اتنا طاقتور تھا وہ، بری طرح سے اس نے، وہ سارے بھاگ گئے۔ معاملہ یہ ہوا تھا، اچھا وہ جو پٹ رہا تھا وہ بچ گئے، اس کی جان بچ گئی اور اس کی بچ گئی، وہ بچ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کے دل میں ہمدردی آئی ہوگی، تو اس ہمدردی کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس نے ان ظالموں کو جو اس کو مار رہے تھے ان کو مار دیا۔ لیکن عجیب سی بات ہے، آیا موٹر سائیکل پہ، تو پتہ یہ چلا بعد میں، اچھا امپورٹنٹ بات پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں، جب وہ لوگ بھاگ گئے اور وہ گاڑی تھی کار، اس میں چار افراد بیٹھے اور چار افراد بیٹھ کے بھاگ گئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، مطلب وہ جس کو اس نے بچایا تھا، جس لڑکے کو پٹنے سے، تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے کپڑے وغیرہ بھی صاف کرتا۔ جب اتنا تم نے کام کر دیا، تم اتنے طاقتور باڈی بلڈر تھے، تم نے سب کو بھگا دیا، اب ہونا تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ وہ تم اس کے کپڑے وغیرہ صاف کرتے، تم نے اس کی اتنی مدد کی۔ پتہ نہیں کس کا قصور تھا، کون قصوروار تھا، کیا پتہ یہی پٹنے والا ہی قصوروار ہوتا، ہو سکتا ہے نا کہ اس نے کوئی قصور کیا ہوتا، جبھی تو لوگ مار رہے تھے اس کو۔ تو لہٰذا اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جب لڑکے بھاگ گئے وہ والے، تو یہ بھی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے چلا گیا۔ میں سوچتا رہ گیا، میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ آیا، دیکھا، غور سے دیکھا، گھس گیا، مارا پیٹا، سب کو بھگا دیا، پھر خود بھی چلا گیا، اور وہ جو جو جس کو بچایا تھا اس نے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو وہاں پر ایک وہ جو برگر والے تھے انکل، انہوں نے، ان سے میں نے پوچھا ایسے ہی، تو ایریا تو ہمارا اپنا ہی تھا نا، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ارشد کے بیٹے ہیں دونوں۔ میں نے اچھا اچھا، یہ وہ والے ڈاکٹر صاحب کے، یہ دونوں بھائی ہیں کیا آپس میں؟ انہوں نے کہا ہاں دونوں بھائی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں پھر پتا چلا کہ ہاں وہ، اچھا یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ان کی تو آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، یہ تو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، بات نہیں کرتا، گھر کے اندر بالکل لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن گھر کے باہر جب وہ نکلتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، روڈ پہ نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کو مارا جا رہا ہے، پھر اس کی جو ہے نا، پھر برداشت نہیں ہوتا اس سے، اور اس کے بعد وہ سب کو کہ میرے بھائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا؟ ٹھیک ہے میرے ساتھ وہ جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ جیسا بھی ہوں، لیکن یہ ہمارے گھر کی بات ہے، باہر کسی کی مجال کیسے ہو گئی؟ اور اس کے بعد اس نے ہمیں بڑا اس واقعے سے حیرت ہوئی، لیکن یہ جو واقعہ آپ کو دراصل سنایا نا، اس حدیث کے آخری کے جو جملہ ہے، لا تہجر الا فی البیت کی بات سمجھانے کے لیے واقعہ سنایا ہے، کہ گھر کے اندر کی لا تعلقی اور گھر کے باہر کی لا تعلقی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہماری ہے حدیث نمبر 281، ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 281 ہے، جو کہ ہماری اس کتاب، یہ جو ہے سنن نبی داؤد میں، اس کا نمبر ہے دراصل 2146۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلے کے اس کے بارے میں پڑھیں۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ حدیث کیوں وارد ہوئی، اس کا شان ورود بیان کریں، یہ پوچھا سوال، یعنی شان ورود کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا۔ تو پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو نہ مارو، اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو، یعنی شوہروں سے ہی کہا ہے۔ اب دیکھو، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرما دیا، جبکہ آپ پہلے حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اس بنیاد پہ مار سکتے ہیں، ان باتوں کی بنیاد پہ اتنا اتنا مار سکتے ہیں، تو یہ حدیث تو ایک ایسی آتی ہے جس کے اندر بہت کلیئر، مطلب کلیئر بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا فرمایا کہ لا تدربو، دربا یدربو، اس سے بنا ہے لا تدربو، جو دربا میں پڑھتے تھے نا، دربا، مارا اسے ایک مرد نے، اس سے یہ تدریبونا سے پھر یہ فعل نہیں بن گیا کہ جس میں منع کر دیا گیا کسی کام سے، لا تدریبو، بات ہی ختم ہو گئی، مارا ہی نہ ہو، مارو ہی نہیں،
اب تو نہ مارنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ قصور پہ بھی مت مارو، بے قصور بھی مت مارو، اس کا حدیث کا یہ مطلب ہے۔ تو جب یہ بات مردوں کو پتہ چلی، اس وقت مردوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ مردوں نے جب اپنی بیویوں کو ان کے قصور پہ، ان کی اعلیٰ درجے کی بدتمیزیوں پہ بھی مارنا چھوڑ دیا، کیونکہ حکم آ گیا نا کہ نہ مارو، تو پھر ہوا یہ کہ وہ جو بیویاں تھیں نا، انہوں نے شوہروں کو مارنا شروع کر دیا، یا اپنے شوہروں کے اوپر وہ بدتمیز ہو گئیں، دلیر ہو گئیں۔ یہ چیز جب دیکھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، عرض کیے کہ یا رسول اللہ، اپنے جو یہ جو روکا ہے نا سب کو، مردوں کو، کہ بالکل سے مار ہی نہیں سکتے، تو پہلے تو مطلب ان کی غلطیوں پہ تھوڑا سا مار کے سختی کر کے ان کو صحیح کر لیتے تھے، گھر صحیح چل رہا ہوتا تھا۔ اب تو یہ عورتیں جو ہے وہ حد سے نکل گئی ہیں، ہاتھ سے ہی باہر نکل گئی ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پھر مارنے کی اجازت دی، مردوں مطلب شوہروں کو یہ اجازت دے دی۔ دیکھو پھر ورڈ آ رہا ہے اجازت کا، ہاں، حکم نہیں دیا، اجازت دی، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اجازت دے دی کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے قصور پر، اور وہ جو 4 قصور ہیں ایسے کرائٹیریا بنا کے دیا کہ اگر یہ پیرامیٹرز ہوں گے تو مار سکتا ہے، اجازت دے دی۔ اب جب وہ اجازت ملی تو دیکھو نا، اسلام جب پھیل رہا ہے، اسلام کے احکامات آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو معاشرے کے اندر کوئی فتنہ پیدا ہوگا تو پھر حکم آئے گا۔ ایسا تو نہیں کہ پورا کا پورا اسلام جیسے اس وقت آپ کے سامنے آپ کو ملا، آپ تمام لوگوں کے پاس پورا کا پورا اسلام مل چکا ہے، کتابیں موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، ہر کچھ موجود ہے۔ لیکن اس وقت جب صحابہ کا دور تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو اس وقت تو ٹھہر ٹھہر کے مطلب آ رہا تھا نا پورا ایک طریقے سے۔ جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا، بعد میں پھر حالات دوسرے بدل جاتے تھے تو حکم بدل جاتا تھا، ایک آیا ہوا حکم وہ کینسل ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکارا۔ سکارا کہتے ہیں شراب کے نشے میں، اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے، بے شک تم شراب کے نشے میں ہو، یہ جائز ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ لیکن تو کیا شراب کا نشہ کرنا یہ جائز؟ یہ تو حرام ہے، لیکن بعد میں حرام ہوا۔ تو جس وقت وہ حرام کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے وہ شراب پیتے تھے، اور جب وہ حکم، ٹھیک ہے صحابہ کرام نہیں پیتے تھے، جب حکم آ گیا تو انہوں نے وہ سب توڑ دیے اپنے شراب کے سارے ہر چیز۔ لیکن اس سے پہلے کا جو حکم ہے، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ شراب بے شک پی لیا کرو، سکارا ہو جایا کرو، لیکن اس دوران نماز کے قریب مت جایا کرو۔ تو دیکھو بیٹا، بعد میں آنے والی آیت جو ہے، اس نے اس والی آیت کو منسوخ کر دیا، گویا کہ کینسل کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منسوخ اگر کر دیا ہے تو وہ آیت قرآن سے ہی نکال دی جائے گی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ احادیث بھی بہت ساری ایسی ہیں، سیاہ ستہ کے اندر بہت ساری حدیث موجود ہوتی ہیں جن احادیث کے اندر تعارض ہوتا ہے، کنفلکٹ ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوگی، اور دوسری حدیث لکھیں گے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوگی۔ ایک حدیث آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو فلانا فلانا بات پر مارو، جی مارو، اور ایک حدیث جو اس وقت آپ کے سامنے آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ نہ مارو۔ اب دیکھو دونوں باتیں اپوزٹ ہو گئی نا، مارو الگ اور نہ مارو یہ الگ۔ تو اصول حدیث پڑھیں گے نا جب آپ لوگ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کون سی حدیث پہلے تھی، کون سی بعد میں تھی۔ اب اس اتنی ساری حدیثیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی بھی حدیثیں جو ہماری گزری اس لیسن میں، کسی کا بھی شان ورود یہ سوال نہیں اٹھا تھا۔ ہاں، اس کا ہے کہ آخر ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم دے دیا تھا کہ سرے سے مار سکتے ہی نہیں، لا تدربو ما اللہ، اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کو۔ تو فجا عمر رضی اللہ عنہ، تو پھر آئے حضرت عمر فاروق رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے حکم دے دیا ہے، مردوں نے اپنی بیویوں کو مارنا تو بالکل ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ دلیر ہو گئی ہیں، جی بدتمیز ہو گئی ہیں، مطلب
غالب آ رہی ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ یہ کرائٹیریا ہے، یہ پیرامیٹرز ہیں، اس پہ اتنا اتنا مار سکتے ہیں۔ لیکن دراصل اس حکم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی ہوئی، اور آدمیوں نے اپنی بیویوں کو اس سے زیادہ مار دیا جتنا کہ حکم تھا۔ یہ تو پھر ظلم کی کیٹیگری میں آ گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چہرے پر مت مارو۔ جب یہ پتا چلا کہ چہرے پہ مارتے ہیں، آنکھ نکل گئی، نشان پڑ گیا، اب چہرہ لے کے سب کے سامنے کیسے جائے گی؟ تو دیکھو ایک اور اگلی حدیث آپ کو ملے گی جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلیئر منع کیا ہوا ہوگا کہ کبھی بھی تم اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارنا، حرام ہے تمہارا اگر تم نے مارا چہرے پہ۔ تو ظاہر سی بات ہے گریجولی ایسے ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب اتنا بری طرح مارنے لگے تو پھر خواتین جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس جو ہے نا وہ اپنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئیں کہ ایسے مار رہے ہیں وہ تو، مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو ہمیں مار رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ، اب یہ حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر کرائٹیریا سیٹ کیا اور پھر ان کو سمجھایا، بتایا کہ جیسے ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر ایسے مرد ہوں تو اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے اسلام، ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے حدیث ہے، کیا فرمایا اسلام نے؟ فرمایا ہے کہ میرے گھر کی خواتین، یعنی میرے گھر والوں کی خواتین، جو گھر کی خواتین ہیں، ازواج مطہرات، ہماری جو ام المؤمنین ہے، تو ان کے پاس بہت ساری عورتیں آ گئی ہیں، بیویاں، وہ اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئی ہیں۔ تو جن شوہروں کی وہ شکایت لے کر آئی ہیں نا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لئیسا، لئیسا کا مطلب نہیں ہے اولئک، وہ لوگ بخیارکم، تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی مذمت فرما دی۔ صحابہ کرام اتنے زیادہ سینسیٹیو ہوا کرتے تھے اس معاملے میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سے ذرہ برابر شکایت نہ ہو جائے، وہ کسی کو برا نہ کہہ دیں ہم میں سے، تو کہہ تو دیا برا یہاں پہ، یہ ان کے لیے مر جانے کے برابر تھا کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو۔ اچھے نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم لوگ برے ہو۔ جی، ایک بات کو جب نیگیٹو انداز میں بتاتے ہیں تو اس کو پازیٹیو کہنے کا یہ طریقہ ہے، نیگیٹو انداز میں کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو اس کو پازیٹیو کہ برے ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھا، تو رو پڑے اور پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد وہ سیدھے ہو گئے۔ ایک بات تو ہم نے یہاں پہ سیکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم باتیں آپ تک زیادہ پہنچانے میں اور آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہو، اور اس کا یہ ناجائز فائدہ کوئی نہ اٹھائے۔ اپنے گھروں میں احادیث کا ناجائز فائدہ نہ تو مرد اٹھائیں اور نہ ہی عورتیں اٹھائیں جب تک وہ حدیث سے احکامات کو استنباط کرنے کا صحیح طریقہ نہ سیکھ لیں۔ اچھا جناب، اس وقت جس حدیث پہ ہم بات کر رہے تھے، جس کا شان ورود ہم بتا رہے تھے کہ ایسا ایسا ہوا، پھر مارنے کا حکم دے دیا، وہ اجازت دے دی، اور پھر بعد میں ان کو برا بھی قرار دیا جو کہ مارنے میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر نا بیٹا ایک ذکر آیا میری بچیوں، ازواج مطہرات، پاک، مطہرات پاک، پاک کی جمع ہے، ازواج کا مطلب بیویاں، جو کہ ہماری مائیں ہیں۔ ام المؤمنین کہا جاتا ہے، ام مانے ماں، مؤمنین مانے تمام دنیا کے مومنین اور مومنات بھی اس میں شامل ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی مائیں۔ جی، تو کیا ہمیں ان کے نام معلوم ہے؟ ہمیں اپنی امی کا تو نام معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیں اپنی ان امہات کا نام معلوم ہے؟ تو میں نے جب پوچھا تو اکثر کو معلوم تھا، بہت خوشی ہوئی، اور میں ان سے کہتا ہوں جن سے میں نے کہا تھا اگر وہ نام بتائیں اور تعداد بھی بتائیں۔ جی سر، بتاؤں میں؟ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی وہ تعداد جس پر تمام محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا اتفاق ہے وہ 11 ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
नंबर 2 उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3 उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4 उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 5 उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 6 उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 7 उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 8 उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 9 उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 10 उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 11 उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा। शाबाश। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही थी, तो माइक अब ठीक है, म्यूट कर लें। इसके बाद जो हदीस हमारे पास है वो रियाजुस सॉलिहीन में उसका हदीस नंबर 282 है, 282। और हवाला इसका ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 3649 यानी 3649 है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरत शौहर के लिए बेहतरीन सामान, इस सामान की बात हुई है। यहाँ पे जो आप तो तर्जमा देख रहे हैं ना, दुनिया मता है, नहीं यहाँ से शुरू हुई ना ये वाली बात, दुनिया एक मता है। मता, मता कहते हैं सामान को, मता, मताए हयात, ऐसे वर्ड सुने आपने। चंद रोजा सामान है दुनिया तो। और दुनिया में जो चंद रोजा जो कि है दुनिया का बेहतरीन माल, दुनिया का बेहतरीन सामान एक नेक औरत है। यहाँ पे लिखा अल मरअतु सालिहा, नेक औरत। तो यहाँ पे नेक औरत से ये क्या मुराद है कि औरत शौहर के लिए बेहतरीन सामान, देखो उस वक्त है जब शौहर बीवी को देखे तो उसको खुशी महसूस हो। जब शौहर बीवी को देखे तो बीवी उसको खुश कर दे। जब शौहर हुक्म दे तो इताअत करे, फर्मा बरदारी करे। शौहर घर में ना हो, गैर मौजूद हो, कहीं गया हुआ हो, तो उस दौरान में बीवी उसके माल की हिफाजत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। हैं? और ये वाली जो बात है ना कि दुनिया जो है वो, दुनिया, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ भी है ये सारा जो है वो एक चंद रोजा सामान है। तो जिसका नफा अनकरीब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है चंद रोजा। अगर दुनिया की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर दुनिया की जो कदर कीमत है ना, ये जितनी भी दुनिया की सारी आप वैल्यू निकाल लें, अल्लाह के नजदीक ना अगर मच्छर के पर के भी बराबर होती है ना, मच्छर कितना छोटा होता है, तो पर के भी अगर अल्लाह के नजदीक इसकी कोई अहमियत होती, मच्छर के पर के बराबर भी पूरी दुनिया की, तो अल्लाह ताला काफिर को, जो कि झुटलाता है अल्लाह ताला को, उसको एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक है ही नहीं इसकी कोई अहमियत। और चूंकि औरत से नफा उठाया जाता है, इसलिए उसको बेहतरीन सामान करार दिया है, नेक औरत। नेक ही औरत से तो नफा उठाते हैं, जो शौहर की नाफरमान, बदतमीज, जबान चलाने वाली जो औरतें होती हैं उससे थोड़ी ना। नेक का है, स्वालिहा का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी दुनिया का वो तमाम सामान कि जिससे नफा उठाया जाए, उनमें सबसे बेहतर चीज वो नेक औरत है। औरत से मुराद बीवी, क्योंकि नेक औरत जो है ना वो आदमी की दुनिया भी अच्छी अच्छी कर देती है और आदमी की आखिरत भी अच्छी कर देती है। यानी आदमी से मुराद शौहर। तो उम्मीद है कि हमने जो ये अहादीस के बारे में आपको बताया, इसको आप सुनेंगे भी इसकी रिकॉर्डिंग के जरिए, और इन बातों को याद रखने की कोशिश करेंगे। इनको लिखना ज़रूरी नहीं है, बस इनको समझना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा, अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जैसा कि हमने सोचा है कि इन्हीं अहादीस को हम एक दिन अरबी ग्रामर आपको सिखा चुके होंगे, तो फिर हम आपको अरबी में भी पढ़ाएंगे। तो अल्लाह ताला उस वक्त तक हमें पहुंचा दे। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इसकी बरकतें, इसको पढ़ने की बरकतें हम पर, पढ़ने वालों पर, पढ़ाने वालों पर, और घरों पर, हमारे घर के अफराद पर, सब पर इसकी बरकतें रहमतों की सूरत में नाजिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی